अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, इस टाइम में लाहौर को स्मॉग ने पूरा घेरा हुआ है और लाहौर इस टाइम नंबर 1 पर आ चुका है और मुल्तान भी नंबर 1 पर आ चुका है। दोनों का आप देख लें डिफरेंट क्या है। और कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज हम स्मॉग के हवाले से भी बात करेंगे और जो कॉलेज बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, स्कूल बंद हैं, इनके हवाले से भी बात करेंगे। जो भी इस्ताज़ हैं वो घर बैठकर बच्चों को ऑनलाइन तालीम दे रहे हैं उनको, और इनके हवाले से भी बात करेंगे और थोड़ी सी मैशत के हवाले से भी बात करेंगे कि इस टाइम मुल्क की हालात क्या जा रहे हैं और जितने भी हमारे मुल्क के बिज़नेसमैन हैं वो बाहर जा रहे हैं और बाहर का जो बिज़नेसमैन है वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। इस तमाम मौजू के ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रूबी इमरान, एनालिस्ट हैं सीनियर, इनसे बात करेंगे। रूबी, बताएं मुझे कि स्मॉग, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं कि स्मॉग ने पूरे लाहौर को घेरा हुआ है और कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। क्या इससे बंद करने से कोई फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा, ज़रा बताएं ज़रा। देखिए हसन, सबसे पहले देखा जाए तो जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स और माहिरीन भी बता रहे हैं कि जो इस वक्त स्मोक के हालात हैं, यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये कोरोना से ज़्यादा सीवियर इसकी जो है सिम्टम्स आ रही हैं। और लोग, क्योंकि आप देखिए इसमें सबसे ज़्यादा आपके लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, आपको थ्रॉट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त हार्ट पेशेंट्स के लिए। क्योंकि आपको पता है जो जिस तरह से इस वक्त पूरे लाहौर के हालात हैं, स्मोक ने जिस तरह से घेरा हुआ है, आपके हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ये डेंजरस है। अब आपने बात की कि तालीमी इदारों की। देखिए तालीमी इदारों में जब ज़ाहिर सी बात है, जब छोटे बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जितने दिन हमारे मुल्क में वैसे ही तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो चुका है जब से कोरोना के बाद, मेरे ख्याल में अभी तक कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आई है। वैसे रूबी, ये कोरोना वाले हिसाब ही हो गया ना, सारा कुछ बंद हो चुका है, तालीमी इदारे, सरकारी इदारे भी बंद, सब कुछ बंद ऐसे कर मुझे दिया। एक बात बताएं कि हमें हर साल, चले कोरोना का तो हमें एक ना नज़र आने वाली एक चीज़ थी जिसके बारे में लोगों को पता नहीं कि वो एक ऐसा दुश्मन था कि जो कहीं पर भी कब आप पे हमलावर हो जाए आपको नहीं पता। मुझे एक बात बताएं कि हमें हर साल, मेरे ख्याल में गुज़िश्ता चंद सालों से हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल बजाय इस चीज़ पे काबू पाया जाए, इसके इक़दामात किए जाएं, हर साल हर गुज़रते दिन ये डे बाय डे ये बढ़, जैसे ही सर्दियों का आगाज़ शुरू होता है, जिस तरह फसलों की कटाई और ये सब चीज़ें हमारे मुल्क में जो है वो इस तरह की देखने में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। रूबी, क्या इक़दामात किए जाएँ ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके फ्यूचर में भी? देखिए सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि किसानों को अवेयरनेस दी जाए। पहले भी जब आपको पता है कि इन बाक़ियात वगैरह जो भी था उनको जलाने की बजाय उनको आप देखिए कि उनको ज़्यादा ज़मीनों में कर दिया जाता था। इस वक्त आपको पता है कि सतह ज़मीन से पानी की सतह बहुत नीचे हो गई है कि अगर पहले अगर चावल 1 किलो चावल है तो उसकी, या 1 किलो अगर आप कह लें गंदुम है तो उसकी पैदावार में उनको कितने लीटर पानी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप ये कि किसानों को अवेयरनेस दी जाए, उन्हें इस चीज़ की तालीम दी जाए। सेकेंडली, आप अपने मुल्क में इस तरह से हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के इक़दामात किए जाएं कि जिसमें जिस वजह से हमारे मुल्क में ये वाले हालात पैदा हो रहे हैं तो वही आ जाता है कि कैसे ट्रेनिंग दी जाए किसानों को? किसान तो सारे देहातों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी उनको? कैसे तालीम दी जाएगी उनको? कैसे बताया जाएगा कि आप इस तरह करें ताकि स्मोक ना फैले आने वाले वक्त में? देखिए ऐसा, जिस तरह से हमारे बहुत ज़्यादा हेल्थ पे अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हमारी दूर दराज इलाकों में जिस तरह लेडी हेल्थ विजिटर्स जाके उनको अवेयरनेस देती हैं अपनी हेल्थ के बारे में और बाकी तमाम, तो इसी तरह से किसानों की तरबियत, उनकी ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ एग्रीकल्चरल जो फील्ड्स हैं उनको बाकायदा एक, वो कह लें कि एक पार्टीज़ उनको तश्कील दे के जो माहिर हैं या जो ट्रेंड हैं कि वहाँ पर जाएँ, जगह जगह जाके उनको अवेयरनेस दें, उनको इस चीज़ के बारे में बताया जाए। देखिए इस तरह से हमारा जिस तरह से इस वक्त पोल्यूटेड पूरा शहर हुआ है, उसके साथ जब आपकी हेल्थ मुतासिर होती है, आपकी एजुकेशन मुतासिर हो रही है, तो आप कैसे समझते हैं कि आपका मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न होगा? तो जो इस वक्त आपके सामने हालात हैं कि हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, किसी को लंग्स का इशू है, किसी को हार्ट इशू हो रहा है, किसी को डिफरेंट, तो ये आया, हमें पता है कि ये हर साल ये चीज़ बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को सख्ती से इस पे जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जो लाहौर में इंटर होती हैं रात 11 बजे के बाद, उनका दाखिला बंद कर दिया गया है। जो ऑटो रक्शे हैं, दूसरे चिंची रक्शे हैं, उनको कहते हैं कि आप इस इलाके में नहीं आना, धुआं छोड़ने वाले जो रक्शे हैं वो भी बंद कर रहे हैं। अगर रक्शे बंद करेंगे, ऑटो वगैरह बंद करेंगे, चिंची वगैरह और गाड़ियाँ जो हैं वो बंद करेंगे, लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। आपका ट्रांसपोर्ट रुक गया ना। हाँ, जब आपका ट्रांसपोर्ट रुकता है, किसी भी मुल्क की माशी तरक्की का जो मेन पहिया होता है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। जब आपने उस चीज़ को
کنٹرول کر لیا آپ نے, وہ ایجوکیشن آپ نے وہ کر دی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ لوگوں پہ بھی ہے, آپ بچوں اسکولز میں اگر نہیں جا رہے ان کی ہیلتھ کے لیے, لیکن وہ باہر گھومنے پھرنے نکلے ہوئے, دونوں طرف ہے. دیکھیے ہر وقت ہر دفعہ یہ حل نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس مصیبت یا وبال کچھ بھی, دیکھیے کچھ ہوتی ہیں کہ جو آپ قدرتی آفات, ان کا جیسے فلڈ آ گئے کچھ بھی, یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. لیکن اب کچھ چیزوں کو آپ کو پتہ ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی سردی شروع ہونی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے یہ گندم کی کٹائی ہے, جس طرح سے یہ باقیات کو جس طرح سے جلانا اور یہ جس طرح سے ہوتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. تو اس چیز کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیریسلی ان چیزوں کی, نو ڈاؤٹ وہ کر بھی رہی ہے, اقدامات ہو بھی رہے ہیں, لیکن اس حساب سے نہیں ہو رہے جس طرح سے لوگوں کی یہ تو خود تسلیم کر رہی ہے نا گورنمنٹ. آپ دیکھیں مریم اورنگزیب نے خود تسلیم کیا ہے کہ جی ہم اقدامات کر رہے ہیں, مگر اسموگ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے, تو اس کو کنٹرول نہیں ہو پا رہا. تو اس کے اوپر اور آپ کیا مشورہ دیں گے؟ آپ ہی تھوڑا مشورہ دیں, کوئی دیکھنے والے ناظرین کو شاید سمجھ میں آ جائے آپ کی بات کہ اس کے اوپر کیسے اور کنٹرول کیسے کیا جائے. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی, اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں, سب سے پہلے اپنی ہیلتھ پہ, اپنے بچوں کی ہیلتھ پہ بہت زیادہ, اگر پریونٹڈ اس میں جائیں گے ہم لوگ, اس کی کیا پریونشنز ہونی چاہیے, تو زیادہ زیادہ گرم پانی کا استعمال کریں اور زیادہ زیادہ ان چیزوں کو استعمال کریں جو آپ کی بریدنگ سسٹم کے لیے, آپ کے لنگس کے لیے افیکٹو ہو. سیکنڈلی اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو جس طرح سے وہی مین آ جا کے آپ کی بات وہیں پہ ہوتی ہے کہ آپ کے کسانوں کو اویئرنیس دیں, ان لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ان کی وجہ سے یا یہ فصلوں کا جو بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت کتنی متاثر ہو رہی ہے. سیکنڈلی جتنی یہ ٹرانسپورٹ ہے, آپ کوشش کریں کہ اس وقت ہم لوگ روک نہیں سکتے. دیکھیں آپ کیا 3 مہینے روک دیں گے, آپ 4 مہینے روک دیں گے, ملک کے حالات پہلے ہی آپ کے سامنے, آپ کس طرح کب تک ان چیزوں کو آپ روک دام یا ان پہ کر سکتے ہیں. مزدور طبقہ بیچارہ روڈوں پہ بیٹھا ہوتا ہے مزدوری کے لیے, کہ کوئی کلائنٹ ہے ہمیں لے جائے مزدوری کروائے, پیسے وہاں سے لیں, تو وہ کہاں پہ جائے گا؟ ایسا وہی والی بات آ گئی کہ سب سے پہلے ہمارے جو اس وقت ملک کے حالات اگر آپ بات کریں نا, تو ہمارے ملک میں جتنی مہنگائی نے, جو ایک یہ وہ نا قابو ہونے والا جو جن ہمارے ملک میں اس وقت مہنگائی کا آیا ہوا ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ جو اس وقت عام گھر کے جو آپ نے جیسے لیبر طبقے, تو ایک بہت ہم لوگ ایک جو نارمل فیملیز بھی ہیں جو اس وقت حالات بن گئے ہیں, جس طرح مہنگائی ہر چیز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, مجھے بتائیں ایک عام انسان کا اس میں یہاں پر اس وقت گزارا ممکن ہے؟ دیکھیے چیزیں کب تک ٹھیک ہوں گی, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جب تک آپ کے ملک میں یا کسی بھی ملک میں جب تک معاشیات اور سیاسیات یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, آپ کے ملک میں جب تک پولیٹیکلی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. آپ دیکھیں کہ گزشتہ 10-12 سال میں ہمارے ملک میں کتنی بری طرح کوئی بھی حکومت مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو پا رہی, مکمل طور پر ایک اس طرح سے جس طرح سے ملک کا نظام چلنا چاہیے نہیں چل رہا, بلکہ ڈے بائی ڈے. دیکھیں میں اور آپ, ہم ہیں عوام, ہم نے بات کرنی ہے, عوامی رائے دینی ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں, ہم اپنے آپ کو اگر عوام کے طور پہ, اگر آپ اپنے آپ کو ایک عوام میں سے ایک انسان, میں اپنے آپ کی اگر بات کرتی ہوں, تو ہمیں ڈے بائی ڈے ہم یہ اس دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں. ڈے بائی ڈے چاہے بجلی کو لے لیں, آپ پیٹرول کو لے لیں, آپ گھریلو استعمال کی اشیاء کو لے لیں, آپ سب ایون دیکھیں ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں قلت, جو فلڈ آنے سے, اب پھر وہی والی بات ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ فلڈ آنا ہے, آپ کیوں نہیں پراپر اس کے اقدامات کیے جاتے؟ ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پر اس وقت پالیسی میکنگ کی بہت زیادہ کمی ہے. کیسے پالیسی میکنگ کی جائے؟ دیکھیں اکنامکس جو آپ کے ہمارے پڑھے لکھے جتنے بھی اکنامکس کے جو بڑے ماہرین ہیں, ہر بندہ اپنی فیلڈ میں اگر پراپر آپ اپنے ملک کی, میرے خیال میں تو ہر ادارے کی سب سے پہلے جو ہے نا صحیح والا ان کا آڈٹ سٹارٹ کریں. تو میرے خیال میں جب تک آپ کسی بھی, کہتے ہیں نا کہ جب تک درخت کی جڑ کو ٹھیک نہیں کیا جاتا نا, درخت سے تنوں تک جانے تک کبھی نہ سوچیں گے وہ بیماری تنے سے پکڑی جائے گی. کیا سمجھتی ہیں جڑ ٹھیک ہوگی جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے؟ دیکھیے ہوپ فلی میرے خیال میں اچھا سوچنا چاہیے. اگر آپ نہیں سوچیں گے تو جینا, اور کہتے ہیں کہ جینا اور مرنا تو ہم نے اسی ملک میں, لیکن ہمارے یہاں اس وقت مرنے کے جو ہمارے وہ ہیں وہ چانسز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں میری ریکویسٹ ہے اس وقت ہم لوگ کے تمام جتنی ہماری پولیٹیکلی جتنی پارٹیز ہیں, خدا را مل بیٹھیے. آپ انٹرنیشنلی اس وقت دنیا کے حالات دیکھیں, ہر کوئی کسی بھی ملک میں تب تک حالات سٹیبل نہیں ہو سکتے جب تک وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور وہ اسی صورت میں جب تمام لوگ اپنے اپنے ذاتی مفاد سے نکلیں اور اس ملک کے لیے, عوام کے لیے سوچنا شروع کریں. آپ کی نظر میں جو آپ نے ذکر کیا کہ دونوں جو جماعتیں ہیں مل کر بیٹھیں,
تو ملک میں بہتری آ سکتی ہے. ایسا تو کیا یہ مل کے بیٹھیں گے تیار ہوں گے یا بیٹھیں گے آگے؟ ایسا میرے خیال میں نا اس وقت جو ملک کے حالات کے جس کو پاکستان سے محبت ہے نا، میں کسی بھی پارٹی کو مینشن نہیں کروں گی، دیکھیں یہ سب ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، ہمارے میں سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں اس وقت جو ملک کے حالات بن چکے ہیں، اگر جب تک یہ ٹیبل ٹاک پہ ہر کوئی ایک دوسرے کو لیٹ اٹ گو کرے، اپنے اپنے ذاتی اگر آپ لوگوں کے اندر وہ ان چیزوں کو درگزر کرے اور یہ سوچ لیں کہ آپ لوگوں نے اپنا سیاسی کریئر، اگر آپ سب، اور یہ وہ ایسا پاکستان اس وقت کٹھن دور میں آ چکا ہے کہ کوئی بھی جماعت جو چاہتی ہے نا کہ میری سیاسی زندگی برقرار رہے، اب ان کو لوگوں نے بہت باتیں، بہت وعدے، ہم لوگ کہہ لیں کہ ان چیزوں سے اب تنگ آ چکے ہیں. کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی ایسی جماعت آئے گی جو عوام کو سہولیات دے گی، عوام کا سوچے گی، عوام کا ہی کام کرے گی؟ میرے خیال میں کسی بھی جماعت کا نام لے کے اس چیز کو نہ مینشن کروں گی، نہ میں کرنا چاہوں گی. میں صرف یہ چاہتی ہوں، یا میری ایک اپنی سوچ ہے کہ دیکھیں لوگوں کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہم پہ حکمران بنایا نا، تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں پہ روز قیامت بڑا سوال ہونا ہے. کہتے ہیں کہ جس ملک میں اگر کسی غریب نے روٹی نہ ملنے کی وجہ سے چوری کی ہے نا، تو اس کے حکمرانوں کو ان سے پوچھ گچھ کی جائے بجائے. اور یہ بڑی ہم لوگ ان کی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی جتنی بھی ہماری پارٹیز ہیں، جتنے بھی لوگ اگر لگژری لائف، مجھے ایک بات بتائیں، جتنا ہمارے ان کے قومی بجٹ میں سے ان کی جتنی اس میں پروٹوکولز پہ اور جتنی ان کی آنے پہ جانے پہ ملک میں ادھر ادھر اتنا زیادہ پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے، ایسن کیا وہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے، کیا وہ ہمارے سہولیات پہ اگر خرچ کیا جائے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ ناظرین یہاں پہ بریک شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو سیاستدان ان کا پروٹوکول ختم کیسے کیا جائے، ان کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. روبی، آپ نے بات کی اخراجات کی، ان کے اوپر پیسہ لگایا جاتا ہے، انویسٹ کیا جاتا ہے. اگر یہ پروٹوکول ان کا ختم کیا جائے تو کچھ بچت ہو سکے گی پاکستان کی؟ اصل دیکھیں یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. ہمارا ملک جو ہے اس وقت جن حالات میں ہم چل رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے. ہمارے حکمرانوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، کیونکہ دیکھیں آپ لوگ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپ ہمارا خیال آپ لوگ نہیں کریں گے، تو اگر آپ کہہ لیں کہ اگر 100% سے بھی آپ 30% بھی ہر بندہ اگر اپنا جو ہے وہ عوام کے لیے چھوڑنا شروع کر دے، تو میرے خیال میں ہم بہت جلدی اس بحران سے نکل جائیں گے. ویسے ایک سیاستدان ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کا کتنا اخراجات ہوتے ہیں جب ہیلی کاپٹر دیکھیں میں ابھی تک تو سیاست، ویسے کیا آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں میں ابھی تک تو سیاست میں آئی نہیں ہوں. مجھے ویسے تجزیہ دے سکتے ہیں آپ. دیکھیں آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، میں بھی اس ملک میں رہتی ہوں، ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ نے یہاں اسٹوڈیو تک ہی آئے ہیں تو پیٹرول لگا کے آئے ہیں نا، اور بڑا بچت سوچ سمجھ کے آئے ہیں. اس کے باوجود جب آپ گھر جائیں گے تو آپ سارا دن بیٹھ کے حساب لگائیں گے، اتنے 5,000 کا سارا دن پیٹرول یوز ہو گیا یا 4,000 کا، ایسے ہی ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں، جن کی اتنی ماشاءاللہ بڑی بڑی ان کے پروٹوکول اور ساری وہ چیزیں، اتنے لوگ اور یہ اور وہ، تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عام عوام کو، عام انسان کو بھی اب اس چیز کی سمجھ ہے. اور میں کسی اس میں ایک کو نہیں کہتی، دیکھیں ہم ہمارے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ عوام کی ایک عوامی رائے، ایک عوام کی بڑی وہ کہہ لیں کہ مجبور سی آواز ہے. تو میرے خیال میں ہمارے حکمرانوں کو یہاں تک رسائی کرنی چاہیے. پاکستان میں اس ٹائم بزنس کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، تو کس حساب سے بزنس کرنا چاہیے تاکہ آنے والے جو حالات ہیں کہ بہتر ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے؟ ایسا سب سے پہلے دیکھیں وہی والی بات ہے، جب تک آپ کے ملک کے حالات اس وقت جو سٹیبل نہیں ہو پا رہے، کسی بھی اگر ایک گورنمنٹ ایک پالیسیز بناتی ہے، دوسری آ کے اسی کو ریجیکٹ کر کے اپنے اس پہ، جب تک آپ کے ملک میں آپ کا سیاسی بحران جو ہمارے ملک میں آیا ہے یہ سٹیبل نہیں ہوگا، آپ کے ملک میں کوئی بھی آ کے انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہو رہا. جو یہاں والے ہیں وہ اپنا پیسہ لے کے، جتنے لوگ ہیں وہ جا کے باہر کے ملکوں میں اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ یوتھ کو، یہاں پہ لوگوں کو اس طرح سے رزق نہیں مل رہا، اس طرح سے جتنی وہ صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں، جتنی وہ محنت کر رہے ہیں، اس طرح سے ان کو فیڈ بیک نہیں آ رہا. اتنی مہنگائی میں مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ نے بات کی کہ بزنس کی، بزنس تب تک آپ کا سٹیبل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے ملک کے حالات اس قابل نہیں ہو جاتے کہ دیکھیں جس نے پیسہ لگانا ہے اس کو اپنے پیسے کی سیکیورٹی بھی چاہیے نا. اس کو پتہ ہے کہ میں یہ انویسٹ کر رہا ہوں تو مجھے اس کے بدلے میں کل کو آنے والے وقتوں میں یہ مجھے کیا اپنا ڈبونے کے لیے تو کوئی بھی نہیں کرے گا. پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ اس وقت کہاں جا رہے ہیں، کہاں جانا ہے، کہاں جانا چاہیے، کہاں ہیں، کہاں ہونا چاہیے.
تو اصل دیکھیں بزنس تبھی آپ کے ملک میں نے جیسے پہلی ہمارا بات یہ تھی کہ آپ کے ملک میں معاشیات اور سیاسیات، وزیر اعظم شہباز شریف نے دورے کیے پہلے، جی کافی جگہ پہ گئے ہیں وہ، اور کافی لوگوں سے ملے ہیں، بزنس مینوں کو ملے ہیں باہر کے ملک میں جا کے، ان کو کہہ کے آئے ہیں کہ آپ پاکستان میں آئیں، جی انویسٹ کریں، انڈسٹری لگائیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، بالکل تو وہ اب آنے کو تیار ہیں۔ تو پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اور بجلی کے بل اتنے آتے ہیں کہ انسان دے نہیں سر سکتا مجھے ایک بجلی کا چیز بل۔ سمجھ نہیں آتی ہمارے ملک میں ایک دم یہ کچھ سالوں سے 10-15 سالوں سے مجھے یہ میں بھی میری ناقص العقل میں یہ چیز نہ آپ مجھے اچھے سے بتا سکے، اتنا بحران جتنا بحران آ گیا ہے۔ دیکھیں IMF کا قرضہ ہم پہ بڑھتا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہماری آنے والی نسلیں، ہم ابھی سے ہی گداگری میں، ہماری آنے والی نسلیں بھی گداگری میں ہو رہی ہیں۔ مجھے بتائیں اتنا زیادہ بحران آنے کی مین وجوہات کیا؟ کیوں ملک میں ایک دم کہاں سے یہ جن نکل آیا ہے جو 10-15 سال میں تمام حکمران، تمام پارٹیز اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی؟ تو میرے خیال میں کنٹرول کیا جائے گا؟ کیا دیکھیں اس کی جب وجہ ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جب تک جو پیسہ جس چیز کے لیے آیا جا رہا ہے نا، اگر اس چیز کو پراپر، اگر سے آپ نے ایک 10 روپے مجھ سے ادھار لیے، 10 روپے میں سے آپ نے 8 روپے پراپر اس جگہ انویسٹ کیے، اور آپ کو پراپر وہاں سے اس چیز کا، میں کہتی ہوں جی آپ کو 12 روپے بھی آنا شروع ہو گئے، 4 روپے پروفٹ آپ کو وہ پیسے نکال کے آنا شروع ہو گئے۔ اب اگر 10 روپے میں سے آپ نے لگائے ہی 4 روپے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز، وہ تو پھر ڈے بائی ڈے آپ نیچے 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 جاتے جائیں گے۔ تو مجھے تو میرے خیال میں تو جتنا ہم نے ہمارے پہ آنے والی ہماری اپنی نسلوں پہ اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے کہ میرے خیال میں جو آنے والا وقت ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، اور نہ کسی عام انسان اس وقت اتنا پریشان ہے، اور وہی والی بات ہے کہ وہ بل دے، وہ گروسری کرے، وہ سوئی گیس کے وہ بھرے، وہ کیا کرے؟ آپ کو لگتا ہے کہ، اور سب سے زیادہ ایک سانس، ایک آکسیجن ملتی تھی ہمیں فری میں، بالکل۔ وہ بھی آلودہ ہو گئی۔ پاکستان کا نوجوان پڑھا لکھا یونیورسٹی سے فری ہوتا ہے، ڈگری پاس ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے لگاتا ہے ڈگری کے اوپر، جب ملتی ہے آگے جاب نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے؟ احسن جب آپ کا دیکھیں، آپ کی چاہے تعلیمی ادارے ہیں، میں اگر تعلیمی ادارے پہ بھی آؤں تو مجھے ایک بات بتائیں، آج بھی دنیا کہاں سے کہاں لوگ نکل گئے، انہیں پتہ ہے کہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو اچھا سکل لرنر بنائیں، ان کو اچھی سکلز سکھائیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک میں آج بھی بچوں پہ، ہم ایک بچے کو انجینئر، ڈاکٹر، ہمارے پاس 3-4 ہی شعبہ جات ہیں نا، اس پہ ہم بچہ محنت کر رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، سب کچھ، لیکن جب اس نے اس فیلڈ میں آ کے کام کرنا ہے، جب اس کو اس چیز کے مواقع ہی نہیں دیے جا رہے، اس کو وہ زیادہ اس طرح سے وہ ایک وہ سیٹ اپ ہی نہیں مل رہا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اس طرح سے استعمال کر سکے۔ اب وہی بچہ جب ہماری اپنی صلاحیتوں کو لے کے باہر کے ملکوں میں، دیار میں جا کے اپنا وہ سارا کام کر رہا ہے، وہاں پہ آؤٹ پٹ، اور اس کو اس سے اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے، تو وہ کیوں آئے گا اس ملک میں؟ تو پاکستان میں کیسے پروموٹ کیا جائے پھر، باہر نہ جائے پھر؟ اس کی وہی بات ہے کہ اپنے ملک میں تمام اداروں کو، وہ چاہے آپ کا ایجوکیشن کا ہے، چاہے آپ کا تعلیمی ہے، چاہے آپ کا صحت کا ہے، یا باقی جتنے آپ کے اس وقت جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں، ان پہ فوکس کریں، ان پہ پراپر جو ان کے ماہرین ہیں، ان کی پالیسیز ہیں، ان کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے، اپنے ہر ادارے کو پراپرلی آپ آڈٹ کریں، جہاں پہ خامی آ رہی ہیں ان کو دور کریں۔ مشکل ضرور ہے، ناممکن کچھ نہیں۔ ہمارے ملک میں الحمدللہ بڑے بڑے اچھے جو ہیں وہ ماہر معاشیات ہے، جو اکنامکس کو ہم سے بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی چیز، ایک ملک اس وقت بہت زیادہ بحران میں، ہم انٹرنیشنلی بھی لوگوں کی نظروں میں بہت زیادہ آ گئے ہیں، ہر کوئی ہمارے پہ ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ہم اس سوالیہ نشان کو لانے والے بھی ہم خود ہیں، بالکل، وہ لانے والے بھی ہمارے اپنے سارے لوگ ہیں۔ لیکن وہی والی بات ہے، ابھی بھی میں پھر وہی بات کروں گی کہ تمام لوگ اگر صرف اور صرف پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، آپ کی آنے والی اپنی جتنے نوجوان بچے آ رہے ہیں جو اس وقت گزر رہے ہیں ان کرائسس میں، صرف ان چیزوں کے لیے بیٹھ کے صرف ایک ٹیبل ٹاک پہ ان کو فوکس کر لیں، اور یہ سوچ لیں کہ ہم نے، دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں، بالکل، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، کوئی بھی ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور جب تک اس چیز کو نہیں سمجھیں گے ہم بانی ترقی پی نہیں ٹی آئی جیل میں ہے، ٹھیک ہے، اور معیشت آپ کے سامنے ہے پاکستان کی، کیا حال ہے اس کا، ٹھیک ہے، بڑا برا حال ہے اس ٹائم۔ اگر باہر آتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، تو کیا معیشت میں بہتری آئے گی؟
देखिए जो इस वक्त हालात मुल्क में बने हुए हैं ना, मैं चाहे वो पीटीआई की बात हो, पीपल्स पार्टी की बात हो, या वो हम नून लीग की बात करें, किसी भी पार्टी की बात करें, किसी एक से ये मुल्क, अगर हम कहें ना कि कोई भी एक पार्टी मुकम्मल तौर पर एक मुल्क को प्रॉपरली, जब तक ये लोग आपस में बैठ के इन पॉलिसीज़ में आपस में इख्तलाफात ख़त्म नहीं करेंगे, मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे। देखिए हमें किसी के अंदर या बाहर, देखिए ये उनकी एक ज़ाती से निकल के अगर आप बात करें बिल्कुल, तो हमें उसमें पार्टियों का, देखिए हर एक की पसंदीदगी होना ना होना एक मुख्तलिफ चीज़ है, आपकी एक अपना नुक्ता नज़र है, आपको किसी के साथ कोई शख्सी पसंद है, कोई शख्सियती तौर पर या पार्टी के तौर पे, वो एक आपकी ज़ाती चॉइस है। लेकिन जो आपके मुल्क के हालात हैं, तो मेरे ख़्याल में चाहे पीटीआई वाले हैं, चाहे नून लीग वाले हैं, चाहे पीपल्स पार्टी वाले हैं, एक दूसरे को अगर वो बाहर आते भी हैं, एक दूसरे की दावत को कबूल करें, एक दूसरे के साथ अगर आप एक दूसरे की बातों को लेट इट गो नहीं करेंगे, अगर हमारे मुल्क में ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर जो सियासत चली आ रही है, अगर ये चलती जाएगी तो मेरे ख्याल में हम मुल्क को कभी भी इस बहरान से बाहर ये नहीं कि पीछे जाएंगे, आगे नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। कैसे, आप मुझे एक बात बताएं, जो मुल्क के आपके हालात हो रहे हैं इस वक्त, तो हम स्टेबल ही हो जाएं तो बड़ी बात है। इस वक्त तो हम अपने आप को वो कह लें कि हम अपनी इतना रुक जाएं, ये उस सफ़र में है कि चलते चलते इतने हाँप चुके हैं कि रुक के सिर्फ आप एक सांस ही ले लें ना, तो वो भी आपके लिए बड़ी है। आवाम इस वक्त उस हालात में आ गई है। तो आप मुझे एक बात बताएं, जब तक ये बैठ के इन चीज़ों पे आपस में ये डिस्कस नहीं करेंगे कि हमारे मुल्क के लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या नहीं है, ये मुल्क कभी भी इस तरह चल ही नहीं सकेगा। जब तक आवाम के मैंडेट को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, जब तक लोगों की राय को नहीं माना जाएगा। हम जमहूरियत मुल्क में है ना, जमहूरियत है, तो जमहूरियत में जब तक आप आवाम की राय को नहीं मानेंगे, आप आवाम को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे, कैसे मुल्क चलते हैं? बहुत मुश्किल है। पीआईए, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पीआईए निष्कारी होने जा रहा है जी, प्राइवेट करने जा रहे हैं उसको, और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें दे दें और आपको हम मुनाफा देंगे। क्या उनको देना चाहिए या फिर सेल ही कर देना चाहिए, प्राइवेट कर देना चाहिए? जो आम शहरी है, आप हो गए, मैं हो गए, और भी काफ़ी हैं, तो सफ़र करते हैं, ठीक है, बचत हो जाती है। जब प्राइवेट होगा तो वो तो आपको पता है टिकट कितनी सबसे पहले मुझे बताएं, आपके जो मुल्क के जितने असासे हैं, जितने इदारे हैं कौमी, वो आपके मुल्क की इज्जत हैं। बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, क्या हमारे मुल्क में एक इतना, वही वाली बात है, एकदम कभी कुछ भी क्लैप्स नहीं होता। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आप इन हालात में लेके आए हैं। अभी भी आप इसका प्रॉपर ऑडिट कराएं, प्रॉपर जो उसका एक सिस्टम बनाया जाए, प्रॉपरली उसको लेके चले। ये गवर्नमेंट का इदारा है। आप क्या हर चीज़ को, जो चीज़ आपके उसमें, हाँ आप उसको बजट को मैनेज करें, कम कर दें, लेकिन आप ये देखें, चाहे वो पीपल्स पार्टी कह रही है, चाहे वो नून लीग कह रही है, चाहे वो पीटीआई कह रही है कि आप उन चीज़ों को हमें दें, वो एक शख्स की प्रॉपर्टी बन जाएगी, वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो मेरा और आपका पीआईए नहीं रहेगा, वो हमारा वो जो कौमी एयरलाइन जिस पे हम लोग लिखा जाता है वो चीज़ नहीं रहेगी। आवाम तो ऑलरेडी बड़ी मर रही है। इसको कैसे बचाया जाए फिर? इसको देखिए, उसमें भी मैं वही वाली बात, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि इसको हमारे मुल्क में क्या इतनी, हमारा मुल्क में क्या बिल्कुल वो जो हमारे जितने माहिरीन थे वो सारे कहाँ हैं? हमारे जितने इकनॉमिक्स को बैलेंस करने वाले लोग हैं वो किधर हैं? सवाल है मेरा, एक आवाम एक सवाल कर रही है। हम लोग देखें, टैक्सीज भी पे कर रहे हैं, हम लोग हर जो चीज़ कर सकते हैं, हम आवाम, एक आवाम होने की हैसियत से हम अपने मुल्क को दे रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या हमारा ये हक नहीं है? आज अगर आप इस तरह कर देते हैं, ठीक है, जो जिस हालात पे निजकारी का हम लोग आ गई है, तो मुझे बताएं, आम आवाम तो ऑलरेडी पिस रही है, तो क्या हमारे लिए, क्या ये सहूलियात हमारे लिए नहीं है? हमारे लिए नहीं होनी चाहिए? हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, मगर जो हालात बने हुए हैं तो पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल में। पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। पॉसिबल करने के लिए हालात भी है, हमारे मुल्क में वसाइल भी हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूँगी, खलूसे नीयत, खलूसे नीयत ले आए। इनकी जो नीयतें ठीक नहीं है। देखिए, मैं इनकी नीयतों की क्या बात करूं, कुरान कहता है जैसी अवाम है ना वैसे ही हुक्मरान है। तो मेरे ख्याल में पहले हमें अपने आप को भी थोड़ा सा ब्रेक का कहा जा रहा है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पे शामिल करते हैं ब्रेक और हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पीआईए की,
اور میڈم روبی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. میڈم روبی, PIA اب آخری سانسوں پہ ہے, اگر چلا جاتا ہے, پرائیویٹ ہو جاتا ہے, تو آپ سفر کریں گی پھر؟ آپ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمارے ملک کے لیے اگر وہی والی بات کہوں گی کہ یہ کوئی قابل عزت بات نہیں ہوگی. ہمارے ملک کا ایک قومی ایک ادارہ ہے, اگر وہ اس طرح پرائیویٹلی چلا جاتا ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا عام عوام کے لیے بھی اس پہ سفر کرنا. ہر بندہ دیکھیں اتنا آلریڈی جو حالات ہیں, اور اس میں پھر مزید اگر پرائیویٹلی اس چیز کو کرنا پڑے گا تو عوام کے لیے ڈیفینیٹلی لاسٹ مشکل ٹائم ہوگا. سفر کیا تھا PIA کا؟ 5 سال پہلے کیا تھا. کیا کرایہ تھا اس ٹائم؟ ٹکٹ کیا تھی اس کی؟ میرے خیال میں اس وقت 10-11 ہزار کے قریب آئی. کہاں, کراچی گئی تھیں آپ؟ Yes. تو اب تو میرے خیال میں زیادہ ہوگا. مجھے تو لگتا ہے میں پھر پیدل ہی نکل جاؤں گی, 4-5 دن میں پہنچ ہی جاؤں گی جو حالات ہیں اس وقت. اچھا, PIA کے بعد اسکولوں کو بھی پرائیویٹ کیا جا رہا ہے اب, کہ اسکول بھی اب پرائیویٹ ہوں گے اور جائیں گے, کہ حکومت کے پاس اب ہے کچھ نہیں. اب جو غریب لوگ ہیں, ان کے بچے ہیں, کہاں جائیں گے؟ میں ضرور اس چیز کو میں بہت زیادہ کنٹیسٹ کروں گی. دیکھیں کہ آلریڈی جو ہمارے ملک میں جو طبقاتی نظام میں تعلیم کو بنا دیا گیا نا, اس میں جو ہمارے عام بچے جو کم از کم گورنمنٹ سکولز میں جا رہے ہیں بہت زیادہ نہ سے, البتہ گورنمنٹ سکولز میں بھی ابھی وہ سہولیات یا وہ چیزیں اس طرح سے نہیں دی جا رہی جس طرح سے ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ پرائیویٹلی کر لیں گے ٹھیک ہے, آپ اس کو نیم اس میں کر لیں, اس کو اتنا زیادہ وہ نہ کریں کہ وہ جو عام بچہ, جو عام مزدور کا بچہ جو یہ سوچ کے کہ چلو اگر آدھا دن مزدوری کر رہا ہے تو چلو اسکول میں جاؤ گے, کچھ پڑھ لو گے, کچھ آپ ان کے لیے تو یہ بالکل ہی آپ وہ مواقع ختم کر رہے ہیں نا. تو میرے خیال میں اگر آپ اس طرح سے, کہاں جائے گا غریب کا بچہ, کہاں پہ جائے گا پھر؟ دیکھیں جو آنے والے حالات ایسا نظر آ رہے ہیں نا, جو عام میرے خیال میں تو ہم لوگ آہستہ آہستہ ویسے ہی یہ جن ہمیں نکلتا جا رہا ہے. جن کے پاس مواقع ہیں وہ باہر چلے جائیں گے, جن کے پاس پیسہ ہے ان کے لیے باہر بھی یہاں پہ بھی سیم ہے. اصل تو جو ہمارا جو لوور طبقہ ہے, ہم سبھی سب لوور طبقے میں آ چکے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں, بھی تو حل ہونا چاہیے نا. تعلیم کیا, اگر آج آپ سکولز کو تمام کو پرائیویٹ کر دیتے ہیں, آپ عام بچہ جو گورنمنٹ سکولز میں پتہ نہیں چلے, گورنمنٹ سکول میں وہ جا رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ جی مجھے یونیفارم بھی مل رہا ہے, بکس بھی مل رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, تو کیا جو تھوڑا بہت وہ شعور لے رہا ہے, آپ اس شعور کے بھی دروازے عوام پہ بند کر رہے ہیں؟ کیا اس بچے کو حق نہیں ہے؟ چاہے وہ مزدور کا بچہ ہے, وہ چاہے اس بچے کو یہ شعور نہیں ہے, وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے, آپ یہ کیا ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اس بچوں پہ اگر آپ بالکل ہر چیز کو پرائیویٹلی کرتے جا رہے ہیں, کر لے, ہم کتنے ٹیکسز پے کریں, ہم کتنے بچوں کی, آپ نے اسی طبقاتی نظام نے تعلیم کے ایک جو ہے نا وہ ہمارے کہہ لیں کہ ایک کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے. اب ایک عام بچہ وہ پڑھ بھی رہا ہے, محنت بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اس کو وہ مواقع نہیں دیے جا رہے. جو آپ پھر ہمارے ذہن میں وہی والی بات آ گئی ہے کہ جی پیسا پھینک تماشا دیکھ, آپ یہی نظام بنتا جا رہا ہے نا. بالکل, بلکہ بن چکا ہے. میرے خیال میں اس کے لیے عوام کے لیے خاص کر دیکھیں بنیادی ہے ہماری تعلیم, صحت, یہ ہماری بنیادی سہولیات ہیں. تو ان پہ ضرور جو ہے وہ عوام کو بلکہ باہر نکلنا چاہیے اس بات پہ بات کرنے کے لیے, لوگوں کے ساتھ اپنی آواز جو ہے وہ حاکم بالا تک ہمیں پہنچانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, انہیں خود پتہ ہونا چاہیے. اس ٹائم کیا کہتی ہیں کہ لوگ, ٹھیک ہے, اسکول میں کتنے فیصد جا رہے ہیں بچے جو ہیں لوگوں کے سرکاری اسکول میں, اور پرائیویٹ اسکول میں کتنے لوگوں کے بچے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو گورنمنٹ اسکولز میں جو اب تعلیم کے انہوں نے سسٹم کر دیا نا, تو وہی جا رہے ہیں جو جن کے پاس جو سمجھتے ہیں کہ چلو کچھ نہ ہونے سے. کتنے فیصد سرکاری کی بات کر لیں, کتنے فیصد ہوں گے؟ بہت کم ہے. صرف وہی ایک محسوس طبقہ جن کے پاس اگر سمجھ لیں کہ نہیں ہے, اور اب جن کے پاس ہے انہوں نے تعلیمی نظام. آپ یہ دیکھیں اسکولز والوں نے ہر کوئی یہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ چھری پھیرنے پہ بیٹھا ہوا ہے. اسکولز والوں نے ماں باپ کے لیے جی آپ بھاری بھاری فیسیں بھی دیں, بکس بھی ان کی, کتابیں بھی, کاپیاں بھی, ان کے اسکول کے لیبل لگے ہوئے ہیں. ایون آپ نے جی ایک وہ جو کوئی پینسل وہ آپ کی ہر چیز, ہر ایک نے تو کاروبار بنا لیا ہے یہاں پر, اور وہ اسی وجہ سے کہنے کا مقصد یہ ہے جو پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ آپ کو کاروبار ہیں, وہ ٹھیک ہے, ایجوکیشن نہیں دے رہے. یہ مجھے کہنے کی ضرورت کیا ہے, یہ پورے ہر ایک کو نظر آ رہا ہے, ہر ایک کاروبار بنا ہوا ہے. تعلیم تو آپ کی بک رہی ہے. کہاں پر مجھے بتائیں کون سی تعلیم ہے جس میں آج بھی اگر آج ہم لوگ بات کریں تو اقبال کے شاہین ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہے؟ ہمیں آج بھی وہ پودوں پہ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی ہمارے جو بچے ہیں, ہماری یوتھ ہے, یا ہمارے یہ جو ہے وہ ہمیں وہ ان پہ وہ گلاب اور وہ اس طرح, جب آپ کے پاس
جب ایک پودا یاد رکھیے گا نہ اس کو اچھی کھاد نہ اچھا بیج، وہ پھر وہاں پہ جھاڑیاں اگتی ہیں. بالکل. اس ملک میں پھر ایسے ہی جو ہے وہ بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی ایم کے، ایم لیس وہاں پہ اس ملک کے نوجوان پھر چلتے ہیں. اس ٹائم آپ کے جتنے بھی بڑے حکمران ہیں پاکستان کے، سیاستدان ہیں، سارے باہر ہیں. میں آپ کو انگلی پہ گنوا بھی دیتا ہوں. مریم نواز، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، اور میرے خیال میں بلاول بھی اب اڑان کے چکر میں ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں. تو کیا کوئی باہر کوئی دال میں کوئی کالا ہے؟ کیا دال پک رہی ہے یا کیا سین ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب بھی یہ سارا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہاں جی، جب بھی یہ جو ہے نا وہ نکلتے ہیں نا پرواز میں، تو یہ پرواز جو ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر وہ بیٹھ کے ہمارے ملک کے، اچھا میں یہ بھی چلے جی آپ جا بھی رہے ہیں، آپ ہمارے ملک کے فیصلے ہی کرنے جا رہے ہیں، ملک میں کریں باہر کریں لیکن ہمارے حق میں کریں. ویسے یہاں پہ کیوں نہیں فیصلے ہو سکتے؟ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے آتے یہ بڑی بات اس نے کی ہے، اس نے کہا یہ جو بیٹھک اور یہ ڈرائنگ رومز والی جو کانفرنسز ہے نا اپنے ملک کے لیے بھی، اور بڑا ایک اچھا اس نے یہ اسٹیپ اس نے یہ بات کی ہے کہ اپنے ملک کے لیے بھی کہ یہ اب نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے، ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے. تو ہم پھر بھی باہر دوڑتے ہیں. دیکھیے پھر سب کو پتہ ہے نا باہر کیوں دوڑا جاتا ہے، کیا وجہ ہے بتائیں، آپ بتائیں کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ہماری جو بھاگ دوڑ ہے وہ کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی کے تو ہاتھ میں ہوگی نا، جو ہمیں اس کے کہتے ہیں نا کہ ہمیں جانا پڑتا ہے. آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں؟ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور دال پک کے باہر آئے گی، کھانے کے قابل ہوگی؟ ڈپینڈ کرتا ہے انگریڈینٹس پہ، آپ کے انگریڈینٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے انگریڈینٹس ڈلتے ہیں. دال تو تبھی پتہ چلے گی کیسا کس ذائقے میں باہر. نواز شریف کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے میں باہر جا رہا ہوں، اس کے بعد مریم نواز کا گلا خراب ہو گیا. اچھا ایسا مجھے ایک چیز نا، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہے، مجھے ایک سوال آج تک سمجھ نہیں آئی، اور میں یہ بچپن سے جو ہے نا میرے ذہن میں یہ چیز ہے، میں آپ سے بھی، ہمارے ملک میں اتنے اچھے ہاسپٹلز ہیں، اتنے اچھے قابل ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، کہ لوگ باہر سے یہاں پر علاج کروانے کے لیے آتے ہیں. ایون میں اپنے فادر کی بات کروں، وہ کویت میں تھے، اور آج سے آپ یہ کہہ لیں کہ 22 سال پہلے 25 سال پہلے کی بات ہے، اور وہاں پہ ان کا جو ہے اب آپ دیکھیں کہ ان کو بجائے کہ آپ وہاں کے ڈاکٹرز نے، اور بہت اچھے ڈاکٹرز ان کو ریکمینڈ کیا کہ آپ کراچی میں آئی تھنک آغا خان ہاسپٹل تھا تب، کہ وہاں پہ جائیں، وہاں سے پراپر برین کے یا جو بھی وہاں پہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں. ایسے ہی ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں، عوام کے لیے یہاں ڈاکٹرز بھی ہیں، سہولیات بھی ہیں، سب کچھ ہے، جتنے ہمارے ہائی کلاس میں ان کو کہوں گی نا، ہم تو دیکھیں جی بڑے مارے لوگ ہیں، ہم بڑی وہ کہتے ہیں نا ہم تو اب کلاس کیا، ہمیں تو کلاس چھوڑ ہی دینا، ہم تو لوور کلاس سے بھی نیچے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی کیا یہ اپنے ملک کے، اگر آپ ہمارے ملک پہ حکمرانی کر سکتے ہیں، آپ ہم لوگوں پہ سیاست ہمارے جذبات کے ساتھ سیاست کر سکتے ہیں، آپ ہمارے ملک کے ساتھ ہمیں لے کے چلا سکتے ہیں، ہماری پالیسیز بنا سکتے ہیں، ہمارے ٹیکسز فکس کر سکتے ہیں، ہمارا بجٹ مینیج کر سکتے ہیں، ہماری ہر چیز کو آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ ہمارے ڈاکٹرز اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آپ کی بیماریوں کا علاج کر سکیں؟ کوسچن ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن اب مریم نواز کا گلا خراب ہوا ہے تو گلا تو ہر ڈاکٹر ٹھیک کر سکتا ہے. اب مجھے یہ ان کا اتنا سیریس اب وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے جو کالج سے باہر آتا ہے. جو دیکھیں کوئی بھی سیاستدان ہے، ایون کوئی بھی آپ کا بیوروکریٹ ہے، کوئی بھی آپ کا پولیٹیشین ہے، کوئی بھی ہائی کلاس پروفائل جو لوگ ہیں، تو مجھے بتائیں ہمارے ملک کے ڈاکٹرز کو، ہمارے ملک کی میڈیکل فیلڈ کو باہر کی دنیا مانتی ہے، تو کیا ان لوگوں کو اپنے لوگوں پہ ریلائبل نہیں ہے؟ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی بیماریوں کا علاج کر سکیں؟ کہ ہمارے ملک کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اتنے ہی نہیں کم میں ہیں، اتنے وہ ان کو نہیں پتا کہ وہ ان کے پاس کوئی کیور ہو؟ ایک سوال ہے نا، ایک معصومانہ سوال ہے. میں بانی پی ٹی آئی کی بات کروں، جب وہ تقریریں کرتے تھے، جلسے کرتے تھے، وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ ان کا گلے میں نقص ہو، کانوں میں نقص ہو، کوئی بھی نقص ہے پوری باڈی میں تو باہر چلے جاتے ہیں، یہاں پہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے. تو وہی آپ والی بات ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. اچھا ایسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بعض کہتے ہیں نا کہ جس طرح اب آپ نے بانی پی ٹی آئی کی بات کی، میں بڑا اس چیز کو ایڈمائر کروں گی، اسی طرح سے میں دیکھیں کہتے ہیں جس کی جو اچھی چیز ہے نا اس گورنمنٹ کی وہ ضرور بات کریں. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب یہ شہباز شریف جو ہیں یہ اس کے سی ایم تھے پنجاب کے، تو آپ کو یاد ہوگا تب ڈاکٹرز نے ہڑتال کی تھی، ٹھیک ہے، اور میرے فادر سروسز ہاسپٹل میں تھے،
اور وہاں پہ تمام ہر کوئی اپنے پیشنٹ کو لے کے جا رہا تھا کہ جی ڈاکٹر ہی نہیں ہے, آن ڈیوٹی ڈاکٹر ہی نہیں ہے. اور آپ بلیو کریں کہ کیونکہ ان کو برین ہیمریج ہوا تھا اور پوری اس میں جو ہے نا وہاں پہ صرف 2 پیشنٹ رہ گئے تھے, جس میں ایک میرے فادر بھی تھے, اور ود ان 2 hours انہوں نے آرمی سے کیا, جو بھی ڈاکٹرز آئے ان کو وزٹ کیا. اب یہ دیکھیں ایک اچھی بات ہے نا, آج بھی ہم بیٹھ کے یہاں بات کر رہے ہیں, جو تعریف ہے وہ تعریف ٹھیک ہے. اب اگر بانی پی ٹی آئی نے یہ بات کی تو یہ ان کی بھی اچھی بات ہے. تو یہ اچھی باتیں کوٹ کیوں نہیں ہو رہی, یہ اچھی چیزیں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہی وہ کسی بھی سیاستدان کی؟ تو میرا ایک سوال ہے کہ بس سبق سیکھنا چاہیے نا, پھر کیوں نہیں عوام کو سبق سیکھنا چاہیے میرے خیال کے مطابق. عوام کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عوام کو اس وقت بڑا سبق آ چکا ہے, اور وہ کیونکہ عوام کو ایک چیز کی سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میں نے پہلی بات یہ کہی کہ عوام ڈے بائی ڈے دھنستی جا رہی ہے. دیکھیں ہمیں جب ہماری بیسک سہولیات, تعلیم, ہماری صحت, ہماری خوراک, یہ ایک ملک کی کسی بھی شہری کی یہ اس کا بیسک حق ہے نا, بالکل ٹھیک ہے نا, تو وہ ہمیں پراپر کیوں نہیں دی جا رہی جب ہم ہر چیز کے ٹیکسز پے کر رہے ہیں. ہم ہر چیز کو اتنا مہنگا آپ نے ہمارے لیے ایک عام انسان سے آپ نے اس کی پہنچ سے یہ چیزیں اتنی دور کر دی ہیں. تو مجھے آپ ایک سوال ہے کہ کس طرح گزارا ہوگا, کیا کریں گے ہم لوگ؟ ہمارے پاس تو دیکھیں لاسٹ ٹائم آپ نے کتنا ٹیکس پے کیا ہے ویسے؟ میرے خیال میں تو ہمارے ہاں ہر کوئی فائلر ہے. آپ بجلی کے بل میں 14% پے کرتے ہیں, میں اور آپ تو آلریڈی فائلر ہے. ویسے مجھے بھی میسج آیا, آپ کو بھی مبارکباد دینی چاہیے نا, ہم سب تو فائلر ہے, آلریڈی فائلر. میں نے کال کی کہ بھائی میرا تو ایسا کوئی کاروبار نہیں ہے کروڑوں روپے والا, جو آپ نے مجھے میسج کر دیا. جن کو میسج کرنا چاہیے ہو سکتا ہے آپ کے بھی کچھ خفیہ باہر ادھر ادھر ملکوں میں ہوں. میں تو آن پروگرام کہہ رہا ہوں بھائی میری تو سیلری اتنی نہیں ہے, میں کہاں پہ بینک بیلنس نہ کرواؤں گا, اتنا بزنس میرے پاس تو نہیں ہے. تو میرے پاس بھی میسج آیا, اور میں بھی جی وہ عوام ہوں جو جا کے ہم نے یہ حساب لگانا ہوتا ہے 200 روپیہ یہاں فالتو چلا گیا, یہ حالے دودھ والا اس کو پوچھتے ہیں دنوں میں دودھ مہنگا ہو گیا. یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین یہاں پہ شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین, بات ہو رہی تھی ٹیکس کے حوالے سے. تو روبی پھر آپ نے ٹیکس دیا کہ نہیں دیا؟ پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہ دے گے ہماری نہ دو, آپ ایک مہینہ آپ نہ دو, بجلی کا بل ہی نہ دو, اگلے مہینے پھر ہو گیا میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے, پھر ہمارے ساتھ وہ حالات ہو گئے. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ نہ ہم دیں. بھئی ہم دے نہ دیں, ہم سے نکلوا لیں گے, سائیں بڑے ڈاڈے ہیں ہمارے. اچھا آپ بھی خاتون ہیں, اور مریم نواز ہیں وہ بھی خاتون ہیں, پہلی پنجاب کی سی ایم ہیں وہ بنی ہیں عورتوں میں, تو اچھا کام کر رہی ہیں. دیکھیں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ ایسا دیکھیں, میری یہ ذاتی رائے کسی بھی پارٹی کے ساتھ وہ ایک سیپریٹ, وہ ہر بندے کی میں نے پہلی بات کی کہ ایک شخصی آپ کی آزادی, ایک شخصی چوائس ہے. لیکن ایز اے فیمیل میرے لیے یہ واقعی ایک آنر کی بات ہے, کیونکہ دیکھیں جب ایک یہ بڑا ہمارے لیے ایک پازیٹیو ایک سٹیپ ہے نا کہ آپ کے ملک کی پہلی دفعہ سی ایم جو ہے وہ خواتین, ایک وہ خاتون آئی ہیں. اور نو ڈاؤٹ دیکھیں جو کسی کے اچھے کام ہیں, پہلی بات کہوں گی کہ جہاں ہم بہت بری چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو نو ڈاؤٹ ہماری سی ایم صاحبہ جو ہے نا, انہوں نے کام جن کو میں پرسنلی بہت اپریشیٹ کروں گی, انہوں نے جس طرح ایگریکلچر پہ کہ کہتے ہیں نا کہ کسی مریض کی نبض کو پکڑ لیا جاتا ہے, تو ہمارے پنجاب کی جو نبض ہے نا وہ ہماری زراعت ہے. اور جس طرح سے انہوں نے فوری طور پہ پکڑ کے جس طرح سے کام, یہ ٹریکٹر اور یہ انعامات, دوسرے لفظوں میں ان میں ایک کسانوں میں ایک امید, ایک کہہ لے زندگی دی گئی نا, جس طرح ایگریکلچر کے ہمارے اس میں آئی. دیکھیں کوئی بھی ہے, اگر جس طرح یہ ایگریکلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں, کبھی ہم نے صحت کارڈ انجوائے کیا, اب ہم یہ ایگریکلچر کو اس میں لے کے چل رہے ہیں, تو یہ وہ اچھی چیزیں ہیں جن کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہماری سی ایم صاحبہ نے جس طرح سے ایگریکلچر پہ اس وقت وہ کام کر رہی ہیں, بہت پازیٹیو کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں برکت ڈالیں, اور وہ جس نیت سے لے کے چل رہی ہیں. دیکھیں کوئی بھی ملک ہے, ہم ایگریکلچر ہمارا زرعی ملک ہے, جب ہمارا پنجاب تبھی ہرا بھرا پنجاب ہوگا, تو ظاہر ہے کسان خوشحال تو پنجاب خوشحال. مریم نواز نے ساتھ سیکنڈلی انہوں نے وومن امپاورمنٹ کے لیے بڑا کام کیا ہے. اور دیکھیے انہوں نے ٹیکسٹائل پہ اس وقت بہت کام ہو رہا ہے کہ خواتین کو چھوٹے لیول پہ جو اپنا گھریلو چھوٹے لیول پہ جو بزنس کرنا چاہ رہی ہیں, ان کو چھوٹے لیول پہ ان کو جو ہے بہت کم انٹرسٹ پہ کر کے ان کو جو ہے وہ قرضے بینک سے دیے جا رہے ہیں, اور واقعی دیے جا رہے ہیں. کتنے فیصد دیے جا رہے ہیں؟ کم سے کم آپ سمجھ لیں کہ جو 5 لاکھ تک جن کا ایک میں پرسنلی میں نے اس چیز کو دیکھا ہے, کیونکہ ظاہر ہے چیمبر بھی آپ آتے جاتے ہو, آپ کو ان چیزوں کی معلومات ملتی رہتی ہے. تو سمجھ لیں کہ جو بہت کم ایک عام عورت ہے, اگر وہ 5 لاکھ, تو اس کا دیکھیے 5 to 6 یا 7, تو یہ بہت میرے خیال میں بہت مائنر, بڑا لو اس میں ہے کہ اپنے آپ کو گروم کریں. یہ معاشرہ جو ہمارے چائنا دیکھیں, چائنا آج کیوں ترقی کر رہا ہے, جب ہر انسان کے اندر اپنے آپ میں یہ اویئرنیس آ جائے گی نا کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے لیے کچھ کرنا ہے,
تو وہ خود بخود یہ ترقی، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس آن لائن آئی ٹی پہ اتنا کام ہو رہا ہے، اتنی سکلز، میں نے پہلی بات کی کہ آج آپ اگر اچھے سکل لرنر ہیں نا، اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ سکل ضرور دیں. ہمارے ملک میں اس وقت جس طرح سے آپ دیکھیں انیبلرز ہیں، ڈفرینٹ ہیں، بہت سے وہ ادارے ہیں جو کام کروا رہے ہیں، جو کام ہو رہا ہے پازیٹیولی آپ اس چیزوں کو دیکھیں تو آئی تھنک روبی آپ نے قرضوں کی بات کی، ان کو مل رہے ہیں قرضے وغیرہ، یہ ریٹرن کیسے کریں گے پھر؟ دیکھیں کیسے ہوگا اسی؟ دیکھیے احسن، جب آپ نے میں ایک بات کرتی ہوں، ایک خاتون نے چھوٹے لیول پہ، میں خاتون نے تو میں بعد میں ایک چھوٹے لیول پہ لے کے سے میں نے 5 لاکھ سے میں نے گھر میں چاہے بوتیک کا ہے، چاہے سیلون کا ہے، یا واٹ ایور کسی بھی بزنس میں، فوڈ کا آج کل لوگ بڑے گھروں میں کام کر رہے ہیں، میں نے انویسٹ کر دی ہے. اب اس سے میں جس طرح مجھے پیسہ آ رہا ہے، اب یہ میری اپنی میں نے پہلی بات کی پالیسی میکنگ. تو پالیسی میکنگ آپ کے ملک کے بڑے بجٹ سے بھی ہوتی ہے اور آپ کے گھر کے چھوٹے لیول سے بھی سٹارٹ ہوتی ہے. جب تک آپ کی پراپر مینجمنٹ نہیں ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ یار میں نے یہ اتنا لیا ہے، اس لیول پہ میں نے یہاں تک ان کو پے کرنا ہے، اس کو میں نے ایسے مینیج کرنا ہے، اس کو میں نے ایسے بوسٹ کرنا ہے اس میں، تو تبھی آپ ترقی کر سکیں گے. لیکن یہ کہ بڑی پازیٹیولی چیز ہے کہ وومن امپاورمنٹ پہ انہوں نے جس طرح سے خواتین کے لیے ہماری گورنمنٹ اس وقت کام کر رہی ہے پنجاب کی، تو نو ڈاؤٹ جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو سراہیں بھی، کیونکہ آپ کے سراہنے سے جہاں پہ ہم لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ یہ برا ہو رہا ہے، یا ہم یہاں پہ بجلی میں نیچے جا رہے ہیں، یا بہت سے ہر معاملات میں مہنگائی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے، وہاں پہ یہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی پروموٹ کریں. اچھا، مریم نواز نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو کسان ہیں جی بالکل اتنے رقبے کے اوپر، اتنے ایکڑ کے اوپر، ہاں یہ کریں، ان کو ٹریکٹر دیے جائیں گے، لینڈ کروزر دیا جائے گا، سارا کچھ. کیا یہ دیں گے کہ خالی اعلان تک ہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے، دیکھیں اللہ کرے جب وہ کسان خود اتنا اپنا رقبہ ویسے ہی آباد کر لیں گے تو وہ خود اپنا ذاتی بھی خرید لیں گے. اصل چیز تو یہ ہے نا کہ ان کو اس چیز کے لیے جب آپ نے کھاد میں باقی سب چیزوں میں آپ ان کو آسانیاں دے رہے ہیں، ان کو کارڈ، تو وہ میرے خیال میں یہ ویسے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہے، اور اچھی امید رکھنی بھی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ، اگر میں ہمیشہ کہتے ہیں نا ہر انسان کو ایک دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار تو نے، دیکھیں اللہ کہتے ہیں جس کو میں نے عزت دی ہے نا اس کی عزت مانو، جس کو میں نے تمہارے سر پہ، وہ تمہارا حکمران ہے تو ہے. تو ہم یہ ضرور دعا کریں گے، کوئی بھی حکمران آئے، کوئی بھی ہو، یہ دعا کہ یہ ضرور کریں کہ پروردگار ان کے دلوں میں ہمارے لیے رحم ڈال. کیونکہ دیکھیں قیامت تو آنی ہے، سب نے حساب، یہ ہمارے سے جگہ، اگر آج ہم یہاں پہ تنگیاں برداشت کر رہے ہیں نا، تو اگر یہ لوگ یہاں پہ بہت زیادہ تمام جتنی ہائی کلاس پروفائل لوگ ہیں انجوائے کر رہے ہیں نا، تو ان سے پوچھ گچھ بھی بڑی ہونی ہے. کوئی شک. تو یہ حقیقت ہے، ظاہر سی بات ہے، پوچھ گچھ تو ہونی ہے، سب سے پہلے پوچھ ہونی ہے. جو قرض اب مل رہا ہے پاکستان کو IMF کی طرف سے، کیا وہ قوم کے اوپر خرچ ہونا تو چاہیے. ابھی تک میرے خیال میں جو ہمارا سیاسی بحران اور جو ہمارے ملک میں مہنگائی کا اتنا بحران ہے، اس کی یہ بہت بڑی مین جو یہ پرابلم یہی ہے کہ جب پراپرلی آپ ان چیزوں کو انویسٹ، جب تک یہ بانٹ جو کہتے ہیں نا کہ ایک وہ عام سادے لفظوں میں کہ ہم لوگ جب ان چیزوں کو اپنے بانٹنا نہیں چھوڑیں گے، عوام پہ نہیں لگائیں گے، کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ کا قرضہ ڈے بائی ڈے، اب تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو IMF والے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک کی پالیسیز کو بہتر کریں، اپنے ملک کی تجاویز کو بہتر کریں، اپنے ملک کی بہتر ہوں گی چیزیں. IMF جو قرضہ مل رہا ہے کہ خالی بس اڑا دیں گے اپنے پروٹوکول کے اوپر ہی؟ ایسا مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو وہ بات ہے، یہ وہ چیز ہے، اگر میں بار بار بات کر رہی ہوں کہ اگر ہمارے تمام سیاسی پارٹیاں اس چیز پہ فوکس نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ اس وقت عوام بہت کہتے ہیں نا کہ یہاں تک ہم لوگ آ چکے ہیں، کیونکہ ہم نے اب اپنا ہمارے لیے وہ قانون نہ بنائے کہ ہم سروائیول کی جنگ میں آ گئے ہیں. اس وقت تو دیکھیں ہر عام جو انسان ہے وہ سروائیول کی جنگ میں ہے نا. بالکل. جو ہمارے ملک میں بجلی کے اس وقت حالات گئے ہیں، عام سارا دن اس کو نہیں بل دیں گے، میٹر کاٹ کے لے جائیں گے، بچے گرمی میں بل لگ رہے. جب آپ کے ملک میں آپ اگریشن، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری بیوروکریسی کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ آپ ہمارے اندر اگریشن خود دے رہے ہیں. جب آپ ہمارے لیے اچھی سہولیات دیں گے، ہمیں اچھی زندگی کے مواقع دیں گے، تو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ملک ترقی نہ کرے. ملک ترقی کرے گا، انسان ترقی کرے گا، ہم ترقی کریں گے، ملک ترقی کرے گا. IMF سے جو پیسہ مل رہا ہے اب لگے گا ملک کے اوپر، لگنا چاہیے، میرے خیال میں لگنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ نے ماضی کی غلطیوں سے بھی کچھ نہیں نہ سیکھا، چلے عوام، ہمارے دل بڑے فراغ ہیں، پاکستانی عوام کے دل نہ بڑے فراغ ہیں. ہم بڑی جلدی، ہمارے لیے تھوڑا سا بھی کوئی ہمارا حکمران یا ہمارے سیاستدان اچھا کرتے ہیں نا، تو ہم بڑی جلدی
ہم ماضی کی غلطیاں بھلا کے نا تو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن پلیز خدا کے لیے ہم اچھے لوگوں کو اتنا نہ آزمائیں کہ ہم بھی جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا نہ کسی کو تکلیف دو کہ اللہ کے سامنے وہ روئے نا, لیکن تمہارے آنسو سے انسان کا نام لینا شروع کر. آنے والے وقت میں نون لیگ کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں اگلے الیکشن میں؟ کیونکہ الیکشن کی باتیں اب ہو رہی ہیں کہ دوبارہ الیکشن کروائے جائیں, دوبارہ انتخابات ہوں گے تو ملک میں بہتری آئے گی. کیا دوبارہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو یہ جیت پائے گی نون لیگ؟ ایسا ہوپ فلی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہوگا نا, وہ اب میرے خیال میں دیکھیں عوامی رائے ہے نا, میں اچھی لگوں نہ بری لگوں, لیکن جنہوں نے مجھے لے کے آنا ہے یا نہیں لے کے آنا, تو میرے خیال میں عوام کے مینڈیٹ کی عزت کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں اگر یہ لوگ اتنا اچھا, ابھی بھی ان کے پاس موقع ہیں, اتنا اچھا پرفارم کر دیں کہ لوگوں کے دلوں میں جو اس وقت اتنی زیادہ رنجش آئی ہوئی ہے اپنے حکمرانوں کے ساتھ, وہ تبھی ختم ہوگی. دیکھیں ہمیں حکمرانوں سے غرض نہیں ہے, ہمیں اپنی مشکلات سے غرض ہے. بالکل. ہمیں ہمارا بچہ جب اچھی روٹی, جب ان کے بچوں کی طرح, خیر وہ تو ہم سوال ہی نہیں نا پیدا ہوتا کہ ہم تو عام عوام ہے نا, ہم تو ہم مر جائیں, کیڑے مکوڑے مر جائیں, کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے اس وقت حالات میں. ایسے ہی ہے, ابھی بھی روڈ کے اوپر پڑے ہوتے ہیں, دیکھ ہے تو مجھے آپ بتا دیں. تو یہ مجھے صرف ایک ہی سوال میں بار بار آپ کسی بھی پارٹی کی بات کر لیں, میں تب بھی یہی بات کروں گی کہ جو عوام کے لیے اچھا کرے گی, عوام کے لیے جو اچھا پرفارم کرے گی, اچھا ڈیلیور کرے گی, عوام یاد رکھیے گا, عوام اب اسی کو. اور آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگ کیا نہیں چاہتے کہ عوام آپ کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھائے؟ تو وہ تبھی بٹھائے گی نا جب ہمارے لیے کچھ کر کے جائیں گے آپ لوگ. تو نہیں کریں گے تو پھر. روبی بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین آپ نے روبی عمران کی باتیں سنی اور مشورے دے رہی تھی گورنمنٹ کو کہ کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ ملک میں بہتری آ سکے, اور جو اسکول پرائیویٹ ہونے جا رہے ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے, اور جو PIA جو ہے ادارہ ہے ہمارا بڑا قومی ادارہ ہے, اس کو بھی پرائیویٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو وقت بتائے گا کہ پرائیویٹ یہ ادارے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.